ये उस हफ्ते में तीसरा फोन था जो इसे दादी का आ चुका था। वह हैरान परेशान था। आखिर दादी से बार बार क्यों पाकिस्तान बुला रहे थे। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो ऑफिस से बाहर निकला और अब सड़क पर पैदल चल रहा था। दादी का फोन बार बार आ रहा था, तो इसने स्विच होते ही इस बार फोन उठा लिया। मोबाइल फोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम दादी। बहुत अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बरकतदार। लगता है अब हम तुम्हारे लिए इतने गैर जरूरी हो गए हैं कि हमारा फोन भी उठाना तुम गवारा नहीं करते। दादी के लहजे में गिला था। साहिर ने एक नज़र दुबई की बुलंदो बाला इमारत पर डाली, फिर नफी में सर हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं है दादी, बस मैं कुछ काम में मसरूफ था। खैर आप बताएं क्या बात है। आप कब से फ़ोन कर रहे थे, खैरियत? दादी से बात करते हुए उसके लहजे में एक ठहराव सा आता था। उसकी सुरमई आंखें हर चीज़ को स्कैन कर रही थी। दिमाग था जो एक तेज़ रफ्तार घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा था। बस तुम अगली ही फ्लाइट लेकर पाकिस्तान पहुंचो, बाकी सारी बातें पाकिस्तान में आने के बाद होंगी। दादी का लहजा और मूड दोनों ही खराब लग रहे थे। साहिर हैरान हुआ। मैं आपसे पिछले एक हफ्ते से यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, आप मुझे क्यों पाकिस्तान बुला रहे हैं? कोई इमरजेंसी है? सब ठीक है, मुझे बताएं तो सही, वजह क्या है? फिर मैं पाकिस्तान आऊँगा। वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। जब तक दादी वजह नहीं बताएंगे वो पाकिस्तान जाने के लिए राजी नहीं था। दादी ने आंखें नीचे गहरी सांस ली। मैंने एक फैसला किया है और उम्मीद है तुम मेरे फैसले पर बिना किसी सवाल के सर खम कर दोगे। दादी का लहजा सख्त था और हुक्मिया भी साहिर को किसी खतरे का एहसास हुआ, मगर फिर भी उसने अपने लहजे को नॉर्मल रखा। अच्छा बताएं, फिर आपने ऐसा भी क्या फैसला किया है जिसके लिए आपको ये डर है कि मैं आपके फैसले के खिलाफ जाऊंगा? साहिर के लब मुस्कुराहट में डले। दादी हैरान हुए, जैसे वो इन्हें बहुत अच्छे से जानता था। दादी ने एक गहरी सांस ली। मैंने तुम्हारा और मनाहिल का निकाह करने का फैसला किया है। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो साहिर के कानों में गया। वो जहाँ था वहीं का वहीं साकत हो गया। आंखें हैरत से पूरी खुल गई। क्या? इस चटांग पर की आफत से आप मेरा निकाह करना चाहते हैं? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस लड़की से निकाह करूंगा? खुदा का खौफ करें दादी, मैं मरना पसंद करूंगा, मगर आपकी इस पोते से निकाह हरगिज नहीं। जैसे साहिर के हलक में कड़वा बादाम आकर अटक गया। दादी के चेहरे पर नागवारी फैली। हमारी पोती इतनी भी बुरी नहीं है साहिर, तुमने तो इसे आफत बना दिया है। मगर साहिर किसी सूरत इनकी कोई बात सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं था। अगर आप मुझे सिर्फ इसलिए पाकिस्तान बुला रहे हैं कि मैं आकर आपकी इस चटांग पर की आफत पोती से निकाह करूं, तो ये हरगिज नहीं होगा। उसके लिए मुझे माफ़ करें और किसी और को बलि का बकरा बनाएं। इस बार साहिर के लहजे में कुछ हकारत शामिल हुई। दादी को बेसाख्ता तकलीफ हुई। साहिर, हमने फैसला सुना दिया है। तुम अगली फ्लाइट से पाकिस्तान आओ और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम चाहते हो कि आखिरी बार मरने से पहले मेरा चेहरा देख लो तो पाकिस्तान आ जाना, वरना मेरे जनाजे पर कंधा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं। दादी इतना कहते अपना फैसला सुनाते फ़ोन खटाक से बंद कर चुके थे। उनकी आखिरी बात सुनते साहिर वहीं कहीं साकत रह गया। उसने बेहद बेयकीनी से और हैरानी से फ़ोन को घूरा। दादी की आखिरी बात में कुछ था। आखिर दादी ने ऐसा क्यों कहा? खुदा न करे इनको कुछ हो। उसके जहन में ढेरों वसवसे आ रहे थे, मगर वो हर एक चीज़ की नफ़ी करता जा रहा था। 28 साला साहिर हमदान पिछले 6 साल से दुबई में ही मुकीम था। उसने यहीं अपनी पढ़ाई पूरी की थी और यहीं पर फिलहाल अपना आर्जी तौर पर एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया था। सारे घर वाले चाहते थे कि वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करे, मगर उसने साफ कह दिया था उसे पाकिस्तान में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे बस पाकिस्तान से बाहर कहीं जाकर रहना है। और पाकिस्तान में ना रहने की वजह उसके वालिदैन की मौत थी। वो महज 10 साल का था जब बेकार हादसे में उसके दोनों वालिदैन इंतकाल कर गए थे। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, इसलिए सबका लाडला था, मगर वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता था। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बहुत मुश्किल से दादी को मनाकर दुबई आ गया।
اس کے بعد وہ اب تک دبئی میں ہی رہ رہا تھا۔ ہمدان ہاؤس بہت خوبصورت اور بہت بڑے وسیع خطے پر موجود تھا۔ یہ شہر کا ایک جانا مانا اور امیر خاندان تھا، جہاں بستے تھے ہاشم ہمدان اور شبیر ہمدان کے خاندان۔ ہاشم ہمدان کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی 20 سالہ مناہل اور اس سے چھوٹا 17 سالہ احد۔ شبیر ہمدان کے بھی 3 بچے تھے، سب سے بڑی بیٹی 22 سالہ طوبہ، اس سے چھوٹا 20 سالہ احتشام اور ان سے چھوٹا 16 سالہ عمر۔ وہ سارے اس گھر میں خوشی سے رہتے تھے۔ احمد ہمدان صاحب کو سب پیار سے داجی ہی کہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا عمار ہمدان تھا، جس کی ایک حادثے میں موت ہو چکی تھی۔ عمار صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا صاحب، جو فی الحال ملک سے باہر تھا۔ اگر ہم ہمدان مینشن میں جان کر دیکھیں تو اس وقت دوسرے فلور پر ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ میوزک کی دھن نیچے سب کے کمروں تک جا رہی تھی، مگر مجال ہے جو کسی کی ہمت ہوتی میوزک بند کر سکے۔ وہ چاروں میوزک کی تال پر ڈانس کر رہے تھے۔ لاؤنج کے ماحول کو خوابناک بنایا گیا تھا۔ سب سے آگے مناہل تھی، اس سے پیچھے احد اور عمر تھے اور ان کے ساتھ ہی احتشام بھی تھا۔ طوبہ بس نفی میں سر ہلاتی اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس کر اس شور کو اپنے کانوں میں جانے سے روکا اور خود کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ داجی ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں بند اخبار پڑھ رہے تھے۔ نازیہ بیگم سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی۔ کچھ تم لوگوں کو خدا کا خوف ہے یا نہیں؟ پتہ ہے نا داجی کی طبیعت خراب ہے، پھر بھی کس طرح تم لوگوں نے اس میوزک کو لگا رکھا ہے؟ نازیہ بیگم کی داڑھ سے ان سب کا ڈانس وہیں کا وہیں رکا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے پلگ باہر کھینچا اور میوزک فوراً بند ہو گیا۔ وہ فوراً غصے سے ان چاروں کو گور رہی تھی۔ کیا ہو گیا امی؟ آج تو خوش ہونے دے، اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے میرا۔ مناہل کچھ معصومیت سے منمنائی۔ نازیہ بیگم نے اسے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گرا۔ کچھ خدا کا خوف کرو لڑکی، داجی کی طبیعت خراب ہے، تم لوگوں کو کچھ خدا کا خوف ہے یا نہیں؟ اگر اب میں نے تم لوگوں کو یہ میوزک دوبارہ سنا تو خدا کی قسم اسی دوسری منزل سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گی، پھر اس کے پرزے جوڑتے رہنا۔ نازیہ بیگم سختی سے حکم سناتی جا کر کچن میں ایک بار پھر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مناہل نے گہری سانس لی۔ سارا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ سارے دوبارہ صوفوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ طوبہ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اب وہ سکون سے اپنی پڑھائی کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ چاروں کوئی بات کرتے، نیچے سے آنے والی امی کی چیخ سے وہ سارے ہڑبڑا کر نیچے بھاگے۔ داجی، داجی آنکھیں کھولے۔ نازیہ بیگم جو داجی کو چائے دینے کے لیے کمرے میں آئی تھی تو داجی کو بے ہوش دیکھتے ان کے ہوش اڑے۔ جلدی سے موبائل پکڑے ہاشم صاحب کو فون کیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سارے ہاسپٹل میں موجود تھے اور مناہل کا رو رو کر برا حال تھا۔ کہیں سے بھی یہ مناہل وہ مناہل نہیں لگ رہی تھی جو آدھے گھنٹے پہلے میوزک کی تال پر ڈانس کر رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر لیے وہ داجی کی صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ شبیر صاحب نے ہاشم صاحب کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ساحر کو بتا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ہاشم صاحب نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو شبیر صاحب نے موبائل نکالے ساحر کو کال کی۔ ابھی دوپہر میں تو اس کی داجی سے بات ہوئی تھی، اب چاچو کا فون آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے موبائل کان سے لگایا، مگر سامنے سے جو کہا گیا وہ ساحر کا سانس روک گیا۔ داجی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، الفاظ دے کے پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے ساحر کے کانوں میں انڈیلا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ اسے جو بھی فلائٹ پاکستان کی پہلی ملی وہ اس فلائٹ سے ہی پاکستان بھاگا۔ اسے رات 1 بجے کی فلائٹ ملی تھی اور اگلے ہی دن وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ داجی کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں جتنا ہو سکے کم سے کم سٹریس دے۔ ان کو دوسرا اٹیک آ چکا تھا۔ پہلے ہارٹ اٹیک کا بھی ان لوگوں نے ساحر سے چھپایا تھا۔ داجی نے صاف منع کیا تھا کوئی بھی ساحر کو کچھ بھی بات نہیں بتائے گا، مگر پچھلے چند دنوں سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ وہ اس وقت داجی کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ چھت کو گور رہے تھے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں دادی، آپ نے مجھ سے اتنا سب کچھ کیوں چھپایا؟ ساحر کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ سارے ہی بچے داجی سے بہت محبت کرتے تھے،
وہ ان کے لیے ان کے دادا کام اور باپ زیادہ تھے۔ وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کی دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی دادی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ وہ دادا اور دادی دونوں کا کردار نبھاتے تھے۔ انہوں نے بچوں کو بہت محبت اور پیار دیا تھا۔ اگر ان کے والدین کسی بات پر ڈانٹتے تو داجی فوراً بچوں کا دفاع کرتے تھے۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے کون سا میرے کہنے پر آنا تھا؟ داجی نے نظریں چھت سے ہٹاتے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے اپنی صحت کے بارے میں آگاہ ہی نہیں کریں گے؟ اتنا پرایا سمجھ لیا ہے مجھے؟ یا پھر آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے نہیں ہیں؟ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ داجی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ 28 سالہ ساحر ہمدانی، خوبصورتی کی مثال، اس کی کانچ جیسی سرمئی آنکھیں، اس میں جھلکتی ذہانت، اس کا سفید دودیا چہرہ، 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کے مضبوط اور توانا بازو، اس کا چوڑا وجود، وہ خوبصورتی کی مثال تھا۔ کوئی کشش اور دلکش اتنا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پر اپنا دل ہار سکتی تھی۔ اچھا، اگر اتنی ہی محبت کرتے ہو مجھ سے تو پھر مناہل سے نکاح کے لیے ہاں بھی کر دو۔ میں تم دونوں کا نکاح اپنی زندگی میں ہی کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں اگلی سانس لے سکوں گا یا نہیں۔ داجی کی بات پر ایک بار پھر ساحر کا دماغ گھوم گیا۔ آپ کو کتنی بار کہہ چکا ہوں، میں داجی بے شک جان سے مار دیں مگر میں اس آفت اور شٹانگ بھر کی لڑکی سے انکار نہیں کرنا۔ آخر ہے ہی کیا اس میں؟ نہ اس سے پڑھائی ہوتی ہے، نہ اس سے کام کا پتہ ہے، موج اور مستی میں پلی بڑی ہے، اسے نہ بڑوں کی تمیز کا پتہ ہے۔ آخر اس لڑکی میں ایک بھی ایسی کوالٹی ہے جس کی بنا پر میں اس سے نکاح کروں؟ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے داجی کچھ کہہ کے دروازہ کھولا اور وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ داجی، میں آپ کے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں، جلدی سے چیک کریں میں نے کیسا بنایا ہے۔ اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ داجی نے تو نہیں مگر ساحر نے چہرہ پورا موڑے پیچھے دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی۔ دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا، سفید دودیا بے داغ چہرہ، بڑے بڑے گلابی گال اور اس کی ہلکی بھوری آنکھیں، ان میں چمکتی معصومیت۔ گلابی رنگ کی فراک اور سفید کیپری میں اس کے بھورے لمبے بال جو اس کی کمر پر آبشار کے مان بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ سر پر لینے سے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ بہت سلیقے سے چلتی ہوئی ٹیبل تک آئی۔ اس نے ساحر کو شاید دیکھا ہی نہیں تھا یا پھر دیکھنے کے بعد بھی اگنور کر دیا۔ اب وہ باؤل میں سوپ نکال رہی تھی۔ چلے داجی، جلدی سے سوپ پئیں۔ ان کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھی زبردستی ان کے منہ سے چمچ لگا رہی تھی۔ نہیں بیٹا، میرا دل نہیں چاہ رہا، داجی نے منع کیا مگر وہ ان کے سنے بنا ہی انہیں سوپ پلانا شروع کر چکی تھی۔ ساحر یکدک اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ توبہ ہوگی۔ وہ دیکھنے سے 20-22 سالہ لڑکی لگ رہی تھی اور پہلی ہی نظر میں ساحر کے دل میں گڑ کر گئی۔ کتنی ہی دیر بعد اس کی نگاہیں ساحر تک گئیں۔ وہ یکدک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے داجی کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ سوالیہ نگاہیں اٹھائے داجی سے پوچھا۔ داجی مسکرا دیے۔ یہ ساحر ہے۔ ساحر کا نام سنتے مناہل کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ اس نے اب چہرہ پورا موڑے ساحر کو دیکھا، سر سے لے کر پیر تک اسے اسکین کیا۔ اوہ، تو یہ ہے آپ کا وہ فیورٹ پوتا؟ اس نے ایک عجیب سے لہجے میں کہا کہ ساحر کچھ حیران ہوا۔ خیر، میں ڈاکٹر سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ آپ دادا پوتا کو ڈسٹرب کیا، سوری۔ اور برے برے منہ بناتی کمرے سے باہر نکل گئی اور ساحر حیرت سے منہ کھولے دیکھتا رہ گیا۔ داجی اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھتے ہوئے کھل کر مسکرائے۔ اس نے چہرہ موڑے داجی کو دیکھا۔ یہ کون تھی؟ سوالیہ نگاہیں ابھی بھی دروازے کی جانب جمی تھی۔ داجی کی آنکھوں میں چمک اتری۔ تم نے پہچانا نہیں؟ داجی نے الٹا اس سے پوچھا۔ ساحر سوچتا رہا۔ شاید توبہ تھی، ویسے بھی اتنی سینسیبل توبہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں اپنے چاچو کی بیٹی کا خیال آیا۔ داجی کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ہنس رہے ہیں؟ داجی نے نبھی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں۔ داجی نے نہیں بتایا کہ وہ توبہ نہیں، وہ مناہل تھی۔ اس کی غلط فہمی کو غلط فہمی رہنے دیا۔ ویسے بھی اس نے 6 سال پہلے 14 سالہ مناہل کو دیکھا تھا۔
तब वो इतनी खूबसूरत और इतनी सेंसिबल नहीं थी। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। फिर दादी संजीदा हुए। तुम जानना चाहते हो ना, मैं तुम्हारा और मनाहिल का निकाह क्यों करना चाहता हूँ? तो इसके पीछे एक वजह है। दादी को संजीदा देखते हुए साहिर कुछ चौंका। मनाहिल की जान को खतरा है। वो जो यकटक दादी को देख रहा था। दादी के बात सुनते उसकी आंखें हैरत से पूरी खुल गई। उसके बाद जो दादी ने उसे बताया वो कितनी ही देर साहिर के असाब झंझोड़ कर रख गया था। वो कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहा। बस खाली खाली निगाहों से दादी को देखता जा रहा था। 2 दिन बाद आज दादी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो 2-3 दिन से मुसलसल दादी की बातों के बारे में सोच रहा था। और फिर उसकी आंखों के सामने छिन करते इस लड़की का सरापा घूमता जिसे उसने उस हॉस्पिटल के कमरे में देखा था। बहुत सोचने के बाद उसने दादी की मदद करने का फैसला किया। दादी की नीयत सही थी। वो समझ गया था दादी क्यों परेशान रहते हैं। इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखते हुए मनाहिल से निकाह करने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने ये बात दादी को बताई, दादी का चेहरा खिल उठा था। अब उन्हें बस मनाहिल से बात करनी थी। ये रात का वक्त था। उसने दादी के कमरे में जानकर देखा तो वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठे थे। मैं अंदर आ जाऊँ दादी? उसने दादी को मुखातिब किया। दादी का ध्यान दरवाजे की जानिब गया। मनाही को दरवाजे में खड़े देखते वो मुस्कुराए। हाँ बेटा आ जाओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? वो अंदर दाखिल हुई। आपने किसी ज़रूरी बात के लिए बुलाया था? वो दादी से सवाल पूछ रही थी। दादी ने अस्वात में सर हिलाया। यहाँ बैठो मेरे पास। वो इनके सामने बेड पर ही बैठ गई। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अहम फैसला किया है। तुम्हारी मर्जी है तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाती हो या फिर मेरी बात मानकर फर्माबरदारी का सबूत देती हो। दादी बहुत संजीदा थे। वह हैरान हुई। क्या बात है, आप इस तरह क्यों परेशान करने वाली बातें कर रहे हैं? उसने खुफकी से मुंह फैलाकर किसी बच्ची की तरह कहा। दादी हंस पड़े थे। बस तुम्हारी भलाई और बेहतरी के लिए सब कर रहा हूँ। बताओ मेरी बात मानोगी? उन्होंने बहुत मान से पूछा। मनाहिल का देवी कुछ पल के लिए धड़कने से इनकारी हुआ, मगर वह दादी की हर बात मान सकती थी। वह जानती थी दादी इसमें बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए उसने बिना लम्हे गवाए बिना सोचे समझे उन्हें अपना मस्बत जवाब दे दिया। मैं जानती हूँ आप जो भी फैसला करेंगे वो मेरे लिए बेहतरीन होगा, मगर आप परेशान क्यों हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही। वो साफ दादी के चेहरे पर झलकती परेशानी देख सकती थी। दादी ने उसके दूसरे सवाल को इग्नोर कर दिया और इसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने तुम्हारे और साहिर के निकाह का फैसला किया है। अल्फाज थे कि सीसा जो मनाहिल को अपने कानों में जाता महसूस हुआ। उसने बेहद बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से दादी को देखा। क्या आपके इस पोते से निकाह? वो बेहद बेयकीन थी। आपको हो क्या गया है दादी? मैं इसे निकाह हरगिज नहीं करूंगी। इसे तो वो मगरूर साहिर जरा सा भी पसंद नहीं था। दादी के चेहरे पर गुस्से और बेबसी के तासरात नुमाया हुए। अभी तुमने ही तो कहा था मैं तुम्हारे लिए जो भी फैसला करूंगा वह बेहतरीन होगा। दादी को समझ ना आई अब वो इन्हें मना क्यों कर रही थी। नाहिल ने अपने कंधे एकदम ढीले छोड़े। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे बस वो पसंद नहीं है। बहुत मगरूर रहता है। देखे तो 3 दिन हो गए हैं आए हुए, मगर मजाल है जो हमारा हाल चाल ही पूछ लिया हो। आपका वो पोता तो बहुत ज्यादा मगरूर है। वो खुबकी से मुंह फुलाकर बैठी दादी हंस पड़े थे। तो फिर इसकी बीवी बनकर इसका यह गरूर पाश पाश कर दो। उसकी बीवी बन जाओ। तुम्हें मैं महफूज हाथों में सौंप कर जाना चाहता हूँ। कब मेरी जान निकल जाए मैं नहीं जानता। अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो इस फैसले को आखिरी फैसला समझकर मान लो। दादी की आखिरी बात पर वह तड़प ही उठी थी। खुदा के वास्ते दादी, इस तरह मत कहा करे। उसे दादी का इस तरह अपनी मौत का जिक्र करना पसंद नहीं था। बेटा मौत पर हक है, वो आकर ही रहनी है। वो अब इन्हीं खुबकी से घूर रही थी। अच्छा ठीक है, आपको मेरा निकाह करवाना है तो करवा दे, लेकिन इस तरह बार बार मौत की बातें मत किया करें। मुझे डर लगता है। उसकी आंखों में नमी इकट्ठी हुई। मोटे मोटे आंसू आंखों से निकलते हुए गालों पर फिसल रहे थे। तो फिर मैं हाँ समझूं? दादी ने सवालिया आईब्रो उचकाकर पूछा। नाहिल ने इस बात में सर हिलाया और मुंह फुलाकर कमरे से बाहर निकल गई। वो जानते थे
کہ وہ فی الحال اس نکاح کے لیے خوش نہیں ہے، مگر جلد ہی وہ اپنی پوتی کو ایک اعلیٰ مقام پر دیکھنے والے تھے۔ ناہل کے ہاں کرنے کے بعد داجی نے سارے گھر والوں سے بات کی تھی اور سارے گھر والے اس نکاح کا سن کر بہت خوش ہوئے۔ کسی کو بھی کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، اور پھر داجی نے اسی ہفتے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا نکاح سادگی سے ہوا تھا، کیونکہ داجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ذرا بھی ہلا گلا نہیں کیا گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے ساحر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے اس لڑکی کا سراپا گھوما۔ کیا واقعی وہ طوبا تھی؟ کاش وہ مناہل ہوتی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کی خواہش کی تھی، مگر مناہل کی حفاظت کا خیال آیا تو پھر اپنے ہی خیال پر نفی کی۔ اپنی اس دو کوڑی کی محبت پر لعنت بیچتے ہوئے اس نے جلدی سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور اس انچاہی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ نکاح کے بعد وہ گھر سے باہر نکل آیا، شاید کچھ وقت اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ نکاح ہوئے چند گھنٹے گزر گئے تھے، رات کا کوئی پہر تھا۔ وہ اس وقت داجی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ داجی کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی۔ اب تو آنکھ پوچھے نا، اس کا ابھی بھی منہ کھلا ہوا تھا۔ داجی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے میری آخری خواہش پوری کر دی، اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ ان کے مرنے کی بات پر ایک بار پھر مناہل کے دل کو خوش ہوا۔ اتنی بار کہا ہے آپ کو مرنے کی باتیں مت کریں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے گرجی۔ داجی ہنس پڑے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مرنے کی بات نہیں کروں گا، لیکن میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تم نے میری بات مان کر میرا برم رکھ لیا۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ ساحر کے ساتھ بہت خوش رہو۔ داجی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دل سے دعا دی۔ وہ مسکرا دی۔ موڑ پر چھائی سارے کلپ ایک پل کے لیے ساری غائب ہوئی، پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں تو سونے چلی۔ اب آپ بھی سکون سے سو جائیں، آپ کی ساری خواہشیں پوری کر دی میں نے۔ وہ آخری بات سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد داجی کی آنکھوں کی چمک گہری ہوئی۔ اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ شاید وہ جانتی تھے کہ اب زندگی انہیں مزید مہلت نہیں دے گی۔ اور وہی ہوا۔ نکاح سے کچھ گھنٹے بعد ہی داجی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگلی صبح ہمدان مینشن میں ایک طوفان ہی تو برپا تھا۔ وہ بے حد بے یقینی سے داجی کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ داجی کی موت سارے خاندان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پل پل بہتے جا رہے تھے۔ داجی کو دفنایا جا چکا تھا۔ وہ ان کی قبر کے پاس بیٹھا بے بسی سے اس قبر کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر بے حد پریشانی کے اثرات تھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ایک بار پھر یتیم ہو گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا داجی؟ آپ ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنی مشکل سے تو میں اپنے والدین کی موت کے غم سے باہر نکلا تھا۔ آپ تو میرے والدین تھے، آپ ہی میرے ماں اور میرے باپ تھے، پھر آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے آپ کی خواہش پر عمل کر لیا تھا نا، آپ کی خاطر آپ کی پسندیدہ پوتی سے نکاح بھی کر لیا۔ حالانکہ مجھے اس لڑکی سے ایک پل میں محبت ہو گئی تھی، جو اس رات ہاسپٹل کے اس کمرے میں دکھی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھی، مگر اتنا جانتا ہوں کہ شاید وہ میری قسمت میں نہیں تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مناہل کے مرتے دم تک حفاظت کروں گا۔ آپ مناہل کی ذمہ داری میرے سپورٹ لگا کر گئے تھے، تو اب مناہل میری عزت اور میری ذمہ داری ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی اندر ہی اندر دھکیلتے ہوئے جیسے خود سے عہد کیا۔ پھر وہ قبرستان سے باہر نکل آیا۔ وقت کی داڑھ پھر سے بہنے لگی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ داجی کی موت کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ان کی قبر پر گیا تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ سکون محسوس ہوا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے لاؤنج میں وہی لڑکی بیٹھی دکھائی دی، وہ جو اسے اس دن ہاسپٹل کے کمرے میں نظر آئی تھی۔ توبہ! اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس کے چہرے پر ہی غم کے گہرے سائے تھے۔ نہ جانے وہ چھت پر دیکھتی کیا تلاش کر رہی تھی۔ دونوں پاؤں گھٹنوں سے ٹکائے وہ صوفے پر بیٹھی چھت پر لٹکے فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ جب کچھ سوچتے ہوئے ساحر اس کے پاس آیا، پھر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ساحر کی موجودگی محسوس کرتے دو آنسو مناہل کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر بہہ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مناہل کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ داجی چلے گئے۔ انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، زندگی میں ہر غلط صحیح کام کی تمیز سکھائی، اور آج وہ میری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے۔
اور آپ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں؟ وہ شخص جو میرے لیے سب کچھ تھا وہ چلا گیا، تو میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں ساحر ہمدان؟ وہ چلائی تھی، مگر لہجہ دھیما تھا۔ ساحر کے دل میں چھناکے سے کچھ زخمی ہوا۔ اس کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کی آنکھوں سے ساری نمی کھینچ کر دور کر دے، مگر بس اسے تکلیف نہ پہنچنے دے۔ پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جانے والے چلے ہی جاتے ہیں۔ وہ تکلیف کیسی ہوتی ہے یہ میں سالوں سے جانتا ہوں۔ بہت چھوٹا تھا جب والدین کھو دیے، اور اب داجی بھی۔ میرے لیے وہ میرے والدین تھے، انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ ساحر بھی اب اس کی نظروں کے تعاقب میں چھت پر لٹکتے فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ ناہل کے لبوں کو ایک زہر خندہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا، وہ والدین تھے، اس لیے آپ ان کو چھوڑ کر باہر چلے گئے؟ اب وہ ساحر کو دیکھ رہی تھی۔ میں کس قدر تکلیف میں تھا تم نہیں سمجھو گی۔ وہ جانتا تھا مقابل سب پوسے میں تھی۔ سارا قصور آپ کا ہے مسٹر ساحر، صرف آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ نہ آپ یہاں آتے، نہ داجی کو کچھ ہوتا۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اب پاؤں میں چپل ڈال رہی تھی۔ ساحر کا دماغ جیسے گم گیا۔ میں نے کیا کیا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ داجی کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ بے حد بے یقین تھا۔ مناہل نے اسبات میں سر ہلایا۔ بالکل، انہیں شوق تھا نا ساحر کا نکاح کروانے کا، تو لو جی آ گیا ساحر، ہو گیا نکاح، اور نکاح کے فوراً بعد دادی ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میں آپ کو اپنی اس نقصان کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جان لی ہے آپ نے میرے داجی کی، وہ چیخی تھی، اور ساحر کو لگا کوئی اس کا دل 100 ٹکڑوں میں توڑ رہا ہے۔ اتنے میں کچن سے نازیہ چچی کی آواز آئی، توبہ توبہ۔ وہ شاید توبہ کو آواز دے رہی تھی۔ مناہل کچن میں چلی گئی، اور ساحر وہیں صوفے پر گننے کے سے انداز میں بیٹھا۔ وہ کیسے اسے داجی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا سکتی ہے؟ ان کی موت تو قدرتی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی۔ کیا ہے اماں، توبہ نہیں ہے یہاں؟ ابھی بھی لہجے میں غصہ تھا۔ توبہ کہاں ہے؟ اور یہ تم کیا ساحر سے بکواس کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بہت ضبط تھا۔ میں بکواس کر رہی ہوں؟ وہ شخص میرے دادا کھا گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں میں بکواس کر رہی ہوں؟ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ صاحب کی کانوں تک گئی۔ وہ گھبرا کر کچن کی جانب آیا۔ نازیہ بیگم کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا، اور مناہل کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم ساحر کو قاتل کہہ رہی ہو؟ بولو مت، جو رشتہ تمہارا داجی کے ساتھ تھا، ساحر کا بھی وہی رشتہ تھا۔ اور مناہل بے حد بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس کی ماں نے ساحر کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ ساحر سے ہوتی نفرت مزید بڑھ گئی۔ ساحر جو دروازے میں ہی کھڑا تھا، اس نے بہت مشکل سے خود پر ضبط پایا۔ مناہل پلٹی، اور ایک غصے بھری نظر ساحر پر ڈالتی ہوئی وہ تن پن کرتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر بھاگ گئی۔ اس نے بے بسی سے چچی کو دیکھا۔ آپ کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا چچی۔ اس کے لہجے میں بہت تکلیف تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ نازیہ بیگم نے ایک گہری سانس لی۔ داجی کی موت اس کے دماغ پر چڑھ گئی ہے، تم فکر مت کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے تمیز ہی نہیں ہے تم سے بات کرنے کی، یہ تربیت تو نہیں کی تھی داجی نے اس کی۔ نازیہ چچی کچھ پرسکون تھی، مگر وہ بے چین تھا۔ وہ اوپر کمرے میں بیٹھی ہوئی مناہل بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا آج یونیورسٹی جانے کا بالکل بھی من نہیں تھا، مگر امپورٹنٹ پیپر تھا، اس لیے جانا بہت ضروری تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتے ہی ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب ساحر گھر میں داخل ہوا۔ وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ گیا۔ وہ روز 12 بجے یونیورسٹی سے واپس آ جاتی تھی، مگر آج 2 بج گئے تھے، وہ یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی۔ اس نے دیکھا نازیہ بیگم پریشان سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور توبہ ان کے پاس سر پر کھڑی انہیں خاموش کروا رہی تھی۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وہ ان کے قریب آیا۔ کیا ہوا چچی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ ساحل پتہ نہیں مناہل کہاں چلی گئی ہے، صبح یونیورسٹی کا بول کر گئی تھی، اور 2 بج گئے ہیں۔ وہ تو 12 بجے واپس آ جاتی ہے، اس کا پیپر تھا، مگر دیکھو تو صحیح 2 بج چکے۔ ڈرائیور کہہ رہا ہے وہ یونیورسٹی میں کہیں نہیں نظر آئی۔ اس نے کہا تھا وہ خود ہی گھر آ جائے گی، مگر دیکھو اب تک گھر نہیں پہنچی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، کچھ کرو،
میری بچی کو کچھ ہو جائے گا۔ نادیہ بیگم کی بات پر ساحل نے بے حد بے یقینی سے ان کے پاس بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مناہل تو اس سے پہلے وہ بات پوری کرتا توبہ کا موبائل بج اٹھا۔ توبہ نے دیکھا مناہل کی کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل پکڑے اسپیکر پر ڈالا۔ ہیلو مناہل، کہاں چلی گئی ہو؟ توبہ نے پریشان ہوتے پوچھا۔ یقیناً چچی کی حالت پر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ توبہ توبہ پلیز ابا کو کال کرو، مجھے بچائیں۔ پتہ نہیں میرے پیچھے کون لوگ لگ گئے ہیں۔ یونیورسٹی کے پچھلے روڈ پر بنی خالی بلڈنگ میں ہوں، پلیز میری ہیلپ کرو، ابا کو فون کرو۔ ہیلو ہیلو مناہل۔ توبہ کے چہرے کے رنگ اڑے، کال کٹ گئی تھی۔ ساحر بے حد بے یقین تھا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ اگر یہ توبہ تھی تو پھر مناہل، او خدایا، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے تک آیا۔ وہ اتنے دنوں سے بالکل غلط سمجھ رہا تھا۔ گھر میں صرف دو ہی لڑکیاں تھیں، ایک توبہ اور ایک مناہل۔ اگر اس کے سامنے بیٹھی یہ لڑکی توبہ تھی تو اس کا مطلب جس سے اس کا نکاح ہوا وہ مناہل وہی لڑکی تھی جس سے اسے محبت ہوئی تھی۔ ساحر کا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ نازیہ بیگم کے رونے میں مزید روانی آئی کہ ساحر ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اس کے کانوں میں داجی کے الفاظ پڑے، مناہل کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ مناہل کے پیچھے کون لوگ پڑے ہیں۔ ایک کام کرو، مجھے مناہل کا نمبر دو۔ اس نے توبہ سے نمبر مانگا۔ ہاں یہ لے ساحر بھائی۔ اس نے بے ساختہ ساحر بھائی کہا تھا کہ ساحر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کتنا بیوقوف تھا وہ، اس لڑکی کو اپنی بیوی سمجھ رہا تھا۔ وہ توبہ تھی، اس کا دل چاہا وہ خدا کا شکر ادا کرے، مگر پہلے اسے مناہل کی حفاظت کرنی ہوگی۔ نمبر لیتا جلدی سے وہ ہمدان ہاؤس سے باہر بھاگا۔ اس نے مناہل کا نمبر ٹریس کروایا تو وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے پچھلے روڈ پر ہی کہیں تھی۔ اس کی گاڑی بہت تیزی سے یونیورسٹی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ وہ دیوار کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، نہ جانے وہ کس فلور پر تھی۔ اور یہ بھی نہیں جانتی تھی، وہ قدموں کی چھاپ محسوس کر سکتی تھی۔ دیکھو مناہل ہمدان، تمہاری بلائی اسی میں ہے، خود ہی سامنے آ جاؤ۔ اگر میں ڈھونڈنے پر آیا تو بہت برا ہوگا۔ فرجاد مغل کی آواز اس خالی بلڈنگ میں گونجی۔ مناہل نے خود کو اپنی چادر سے کور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی سانس کی آواز تک روک لی۔ موبائل کی بیٹری ویسے ہی ڈیڈ ہو گئی تھی جب وہ توبہ سے بات کر رہی تھی۔ ابا کا نمبر ویسے ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے بہت عزت سے کہنا تھا، کہہ دیا۔ تم مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کر رہی ہو مناہل، میری پیاری بلبل۔ اس شخص کے ایک ایک لفظ میں ہوس کی رال ٹپک رہی تھی جو صاف مناہل محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے وجود میں اندر تک سنسنی خیز لہریں دوڑ پڑی۔ اس نے ایک قدم پیچھے لینا چاہا۔ جب پیچھے پڑے لکڑی کے بورڈ پر اس کا پاؤں آیا، ساری فلور پر ٹھک کی آواز گونجی اور فرجاد مغل کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ تو تم وہاں چھپی ہو میری پیاری بلبل؟ تم آج مجھ سے بچ کر نہیں بھاگ سکتی۔ اتنے دنوں سے میں تمہاری واپسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ کب سے میری نظر تھی کہ تم کب اپنے گھر سے باہر نکلو گی اور کب یونیورسٹی کے بہانے مجھے ملو گی۔ وہ غلاظت بکتے ہوئے بالکل مناہل کے سامنے آ رکا، اور اب اس کی آنکھیں مناہل کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ دور رہو مجھ سے، ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ مناہل وہاں پڑی لکڑی کا ڈنڈا اٹھاتی ہوئی وارننگ دے رہی تھی۔ فرجاد مغل کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اگر تم میرا منہ بھی نوچ لو تو میں خوشی خوشی تمہیں اجازت دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے بہت قریب آنا ہوگا۔ اس نے بے اختیار اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھول دیا اور اس کا گریبان اور ان میں لٹکتی زنجیریں دیکھتے مناہل کی جان حلق میں اٹکی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مناہل کا سارا وجود کانپنے لگا۔ وہ خوف زدہ تھی۔ اس کے بہت قریب آیا، اتنا قریب کہ اس نے مناہل کا بازو دبوچا۔ چھوڑو مجھے، دور رہو، میں تمہارا منہ نوچ دوں گی۔ اس نے اپنے ناخن فرجاد مغل کے گال اور گلے پر مار کر کچھ خراشیں تو بنا ہی دی تھی، اور مسلسل ہنس رہا تھا۔ بہت پیار سے کہا تھا تمہارے دادا کو کہ مجھے مناہل چاہیے، مگر نہیں، تمہارے دادا پیار کی زبان سمجھتے نہیں، اس لیے تو دیکھو آج اوپر ہے۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا آسمان کی جانب اشارہ کر رہا تھا، اور کسی نے مناہل کے وجود کو بٹی کی آگ میں چونک دیا۔ تم نے میرے داجی کو مارا؟ وہ چیخی تھی۔ فرجاد مغل نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے نہیں مارا،
ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی غلط میڈیسن کھا لی ہو، یا پھر ڈاکٹر نے گن پوائنٹ پر آ کے انہیں کوئی غلط میڈیسن پرسکرائب کر دی ہو۔ اگر اب وہ مر گئے تو اس میں میرا کیا قصور؟ فرزاد مغل اگر ایک چیز پسند کر لیں تو پھر وہ صرف اس کی ہوتی ہے، مگر تمہارے دادی نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس کا حساب تو انہیں ملنا ہی تھا۔ میں بہت عزت سے تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، مگر اب تم میری بیوی بننے کے قابل نہیں رہی۔ فرزاد مغل صرف ایک بار آفر دیتا ہے، اب تم صرف میرے سرور کا سامان بن کر میرے حسین محل میں رہو گی۔ میری حسینہ، اور اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی انگلی ٹریس کرتے ہوئے بہت خباثت سے بولا تھا کہ بے اختیار ناہل نے اپنے بازو اس سے چھڑواتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ تم نے میرے داسی کو مارا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس کا گریبان پکڑے زخمی شیرنی کی مان گرائی تھی۔ آنکھوں کے سامنے داجی کے ساتھ گزرے وہ سارے پل گمے، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم نے فرزاد مغل پر ہاتھ اٹھایا۔ شاید تم ابھی بھول گئی ہو کہ میں نے تمہارے داجی کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے ایک تھپڑ مارا تھا، میں نے ان کی جان نکال دی تھی، اور اب تم، بہت اکڑ ہے نا تم میں، ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے مناہل کی چادر اس کے وجود سے دور کرتے ہوئے ہوا میں اچھالی۔ مناہل کے لبوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی چیخ نکل پڑی۔ اس سے پہلے وہ چادر زمین بوس ہوتی، وہاں پہنچتے ساحر نے اسے ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ چادر اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ آگے بڑھا تھا، اور پھر ایک زوردار مکہ اس نے فرہاد مغل کے چہرے پر دے مارا۔ فرزاد اس مکے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، اس کا بیلنس بگڑا، وہ 4 قدم پیچھے ہٹا۔ مناہل کے گرد اس کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ چیخا تھا۔ مناہل نے بے حد بے یقینی سے ساحر کو دیکھا، جو اب اس کی جانب پلٹا اس کے کندھے پر دوبارہ چادر ڈال رہا تھا۔ وہ نام آنکھوں کے ساتھ اس شخص کو دیکھ رہی تھی، وہ جسے کل تک اپنے داجی کا قاتل کہہ رہی تھی، آج وہ اس کا محافظ بنا، یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو کون تم؟ اور کیا کہا بیوی؟ مناہل صرف میری ملکیت ہے، فرزاد مغل چیخا تھا۔ ساحر ہمدان نام ہے میرا، ہمدان خاندان کا چشم و چراغ۔ اچھا، ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کس کی ملکیت ہے۔ ساحر کی آنکھوں میں جنون کی آگ مزید تیز ہوئی۔ اس سے پہلے اس کے گارڈز آگے بڑھتے، فرزاد نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ مناہل نے جیسے ہی فرزاد کے ہاتھ میں گن دیکھی، اس کا دل بے اختیار ٹہل کر سکڑا۔ اس سے پہلے ساحر اپنے قدم آگے رکھتا، اس نے بے ساختہ ساحر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ساحر نے حیرت سے پلٹ کر اپنا ہاتھ دیکھا جو مناہل کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ساحر کے چہرے پر غصے کے واضح تاثرات تھے۔ یہی کہا تھا نا تم نے میں قاتل ہوں داجی کا؟ ساحر غصے سے گرجا۔ مناہل ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس نے پہلی بار ساحر کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور فرزاد کا وہ ہاتھ جس میں اس نے گن پکڑی ہوئی تھی، ایک ہی جھٹکے میں مروڑ کر زمین پر گن پھینک کے وہ اس کے چہرے پر مکوں کے برسات کر چکا تھا۔ جس شخص نے مجھے ماں باپ بن کر پالا، تو نے اس کی جان کیسے لی؟ تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ ساحر کے اندر جیسے کسی نے ابلتے ہوئے انگارے بڑھ دیے تھے۔ وہ بے در پہ اسے مکے مار رہا تھا۔ فرزاد مغل کو تو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ فرزاد مغل کے سارے گارڈز ڈرتے ہوئے وہاں سے پیچھے پلٹ گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ ساحر فرزاد سے زیادہ طاقتور ہے۔ فرزاد کے کانوں میں داجی کی آواز گونجی، اس کی جان اور عزت کو خطرہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے مناہل کو مضبوط ہاتھوں میں سونپ جاؤں، اور وہ صرف تم واحد ہو جو میری مناہل کی حفاظت کر سکتے ہو۔ 2 مہینے پہلے وہ میرے ساتھ میرے ایک دوست کے گھر گئی تھی۔ اس کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی تھی، اور وہاں پر اس کے بیٹے کا دوست فرزاد مغل بھی آیا تھا۔ تب اس نے پہلی بار ہماری مناہل کو دیکھا۔ وہ شہر کا امیر بگڑا ہوا بدماش ہے، ہر غلط کام کرنا جانتا ہے، لوگوں کو مارنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کی نظریں ہماری مناہل پر ہے۔ پارٹی کے بعد مجھے ملا تھا، وہ مجھ سے پوچھنے لگا مناہل میری کیا لگتی ہے۔ میں نے بتایا میری پوتی ہے، تو کہنے لگا کہ مناہل سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں اپنی پوتی کی شادی کسی گینگسٹر سے نہیں کرواؤں گا۔ اسے بہت غصہ آیا تو کہنے لگا وہ مناہل کو اٹھا لے گا
اور پھر اس کی عزت بچا کر دکھانا۔ مجھے بھی غصہ آیا۔ میں نے اس کے چہرے پر رکھ کر ایک تھپڑ دے مارا، اور اس تھپڑ کی گونج آج بھی مجھے اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی ہے۔ تھپڑ کھانے کے بعد فرزاد مغل بہت غصے میں آیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ مناہل کو تباہ کر دے گا، اور مجھے ڈر لگتا ہے میں اپنی مناہل پر ایک فراش بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ بہت عزیز ہے۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، مگر مجھے مناہل اپنی سگی بیٹیوں جیسی ہے۔ ساحل بیٹا کہتے ہیں اصل سود سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تم دونوں میرے سود ہو، مجھے تم دونوں بہت پیارے ہو۔ کیا تم اب بھی مناہل سے نکاح نہیں کرو گے؟ میری آخری خواہش پوری نہیں کرو گے؟ داجی بہت امید سے ساحل کو دیکھ رہے تھے، اور وہ اس وقت ساحل کو اپنے دل کی دنیا اپنے ہاتھوں سے تباہ ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نکاح کروں گا داجی۔ نہ جانے وہ کس کمزور لمحے کے زیر اثر مناہل کی حفاظت کرنے کے تیار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ منظر تحلیل ہونے کے بعد ہر وہ منظر ابھرا جب داجی اور ساحل ایک ساتھ تھے۔ داجی نے کس طرح اس کی حفاظت کی، اس طرح اسے پروان چڑھایا، یہ سب یاد آتے ہیں۔ کسی نے ساحل کے وجود میں چنگاریاں بھڑکا دی۔ وہ جھکا تھا، زمین پر پڑی گن اٹھائی جو وہیں پر فجار کے ہاتھ سے نیچے گری تھی، اور ایک ہی جھٹکے میں اس سے گولی نکلی تھی اور فجار مغل کا سینہ چیخ گئی۔ داجی، میں آپ کے خون کا بدلہ لے چکا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی رگڑ کر دور کر ڈالی، مگر نقصان بہت بڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ایک بار پھر ٹریگر دبا، دوسری گولی نکلی، ایک بار پھر اس کا سینہ چیرتی باہر نکل گئی۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا، فوراً ہاتھ سے گن چھوٹی، زمین بوس ہوئی، مناہل کی چیخیں نکل گئی۔ وہ کانوں پر ہاتھ لگے چیخ رہی تھی۔ ساحل پلٹا تھا، اس کے پاس پہنچا، اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی۔ ساحل نے آگے بڑھتے اسے اپنے بازو میں بھرا، شاید وہ خوف کے زیر اثر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چہرے پر ڈر، خوف، گھبراہٹ کے تاثرات واضح تھے۔ ساحل کو اب تک یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی، اس کی محبت اس کے پاس تھی۔ تمہیں پہلی نظر دیکھتے ہی میرا دل تم پر آ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ خدا انسان کے دل کی خواہشات ایسے پوری کرتا ہے۔ داجی نے ٹھیک کہا تھا، تم وہ نہیں ہو جیسا میں تمہیں سمجھتا تھا۔ تم تو بہت بدل گئی ہو۔ یہ 6 سالوں میں داجی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ تم اتنی بدل گئی ہو مناہل؟ اس شخص نے تمہیں چھونے کی گستاخی کی تھی، میں کیسے اسے چھوڑ دیتا؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے مناہل کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سارا ہمدان خاندان لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ مناہل کو اپنی باہوں میں بڑے لاؤنج میں داخل ہوا، نادیہ بیگم جلدی سے مناہل کی جانب آگی۔ وہ سارے بھی پیچھے ہی تھے۔ ساحل، اس سے کیا ہوا ہے؟ یہ ٹھیک تو ہے؟ ماں کے کلیجے کو ہاتھ پڑا تھا۔ فکر مت کریں چچی، ٹھیک ہے، بس گھبراہٹ کے مارے بے ہوش ہو گئی ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے، کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ساحل نے انہیں حوصلہ دیا تو کہیں جا کر نادیہ بیگم کا کلیجہ ٹھنڈا پڑا۔ میں اسے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ سب نے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا مناہل کے کمرے میں داخل ہوا، پھر اسے بیڈ پر لٹایا، اس پر بلینکٹ دیا۔ آخر ایسا کیا ہے تم میں کہ میں تمہاری ہر تلخ بات برداشت کر جاتا ہوں؟ تم بچپن میں بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی، اپنی بات منوانے والی، ضدی، اکھڑ، ہر بار داجی کو اپنی طرف کر لیتی تھی۔ تب مجھے بہت غصہ آتا تھا مناہل، مگر اب تم پر صرف پیار آتا ہے۔ بے ساختہ جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ساحل کو اپنا دل پرسکون ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس کی محرم تھی، جو کہ اس کے لیے سرشاری کا مقام تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ خدا کو شکر ادا کر سکے، مگر داجی کی موت کا غم اتنی آسانی سے جانے والا نہیں تھا۔ اگلے دن فرزاد مغل کی موت سارے نیوز چینلز کی سرخیوں پر چھائی ہوئی تھی، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ساحر ہمدان کو اریسٹ کرنے کے بارے میں سوچتا۔ حالانکہ گن پر ساحر ہمدان کی انگلیوں کے نشان واضح ملے تھے، مگر وہ ہمدان صاحب کا پوتا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا۔ ویسے بھی فرزاد مغل جیسے ناسور کو معاشرے سے ختم کر دینا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ قانون اندھا بن گیا تھا۔ اسے رات کے کسی پہر ہوش آیا تھا تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔
شکر تھا وہ محفوظ تھی۔ اس پہ ساکھ کا اپنے آپ کو دیکھا، اسے کوئی خراش نہیں آئی۔ ساحر اسے بحفاظت یہاں تک لے آیا تھا، مگر اس نے ساحر کو قاتل کہا تھا۔ وہ ان الفاظ کے لیے شرمندہ تھی، مگر ساحر سے نفرت ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو ساحر ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس والی کرسی کھینچتے بیٹھ گئی، کیونکہ سارے یہیں بیٹھے تھے، اس لیے کوئی بھی کرسی خالی نہیں تھی۔ ساحر نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ کوئی بھی مناہل سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کرے گا۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، اس کے پیچھے گنڈے کیسے لگے، کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سب جان گیا تھا کہ جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی تب سے ہی فرجاد کے آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس بلڈنگ میں بھاگ گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک آکورڈ سی خاموشی تھی۔ نازیہ بیگم سارے برتن سمیٹ کر اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ توبہ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ لڑکے بھی پہلے ہی کالج جا چکے تھے، ابا اور چاچو بھی کام پر جا چکے تھے، اب بس ٹیبل پر وہ دونوں ہی رہ گئے۔ ساحر اپنے دھیان ناشتہ کر رہا تھا، مگر کون اکھیوں سے بار بار اسے دیکھ رہا تھا، جو کچھ بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ وہ مجھے کچھ کہنا تھا، مناہل کی مدم سی آواز ابھری۔ ساحر ایک دم خاموش تھا، کچھ نہیں بولا۔ آئی ایم سوری۔ ساحر جب کچھ نہیں بولا اس نے خود ہی معافی مانگ لی۔ ساحر نے اب بھی اسے نہیں دیکھا۔ کس چیز کے لیے سوری؟ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میں نے جو سب کہا مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ لگ رہی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا مناہل بی بی، میں قاتل ہوں، میں نے ہی مارا ہے داجی کو، اور وہاں بھی تمہیں میری وجہ سے جانا پڑا ہے نا؟ ساحر کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں واقعی شرمندہ ہوں، داجی سے بہت محبت کرتی ہوں، بس غصے میں اور غم میں جو کچھ منہ میں آیا بول گئی، میرا مقصد وہ نہیں تھا۔ بے ساختہ ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ساحر کا دل چاہا وہ ہنس پڑے، مگر بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ تمہیں معافی چاہیے؟ اس نے پلٹ کر مناہل کی جانب جھکتے ہوئے پوچھا کہ مناہل بتک کر دور ہوئی۔ اس بات نے سر ہلایا۔ ساحر کے لبوں کو ایک تیز مسکراہٹ نے چھوا۔ صرف ایک شرط پر معافی ملے گی۔ وہ کچھ رازدانہ انداز میں سرگوشی کر رہا تھا کہ مناہل چونکی۔ کیسی شرط؟ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بہت مشکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ابھی چند دنوں میں تمہاری رخصتی کی ڈیمانڈ کروں گا۔ خاموشی سے رخصتی کے لیے مان جانا، میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ اگر تم مان گئی اور بہت عزت سے میرے کمرے میں میری بیوی بن کر آ گئی تو تمہیں معافی مل جائے گی، ورنہ پھر ساری زندگی میرے نام سے ساتھ لٹکتی رہنا۔ وہ جان بوجھ کر آخری بار تلخ لہجے میں کہتا ہوا کرسی سے اٹھا۔ مناہل کے وجود میں جیسے کسی نے چنگاریاں بڑکا دی۔ مسٹر ساحر، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے کمرے میں آؤں گی؟ اس کا تو جیسے حلق تک جل اٹھا تھا۔ کیوں نہیں سوچ سکتا؟ تم بیوی ہو میری۔ ساحر بھی اسی لہجے میں بولا۔ بیوی؟ مائی فٹ، میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ میں نے تمہیں قاتل کہا تھا، بس اس کی معافی مانگی ہے، ورنہ تم سے نفرت آج بھی ویسے ہی کرتی ہوں۔ بھول جاؤ کہ میں تمہارے کمرے میں آؤں گی۔ وہ کیا کہا؟ تمہارے نام کے ساتھ لٹکتی رہوں گی؟ تمہاری بھول ہے مسٹر ساحر ہمدان، میں ساری زندگی تمہارے نام کے ساتھ لٹکنا تو پسند کروں گی، مگر کبھی بھی تمہاری خواہشات پوری نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تمہاری ہوس۔ اس کے الفاظ منہ میں تھے جب ساحر کا ہاتھ اٹھا۔ شٹ اپ مناہل، وہ چیخا تھا۔ اس کے چلتی زبان کو لمحوں میں بریک لگی۔ وہ اپنا ہاتھ آدھے راستے میں ہی روک گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے تھپڑ نہیں مار سکتا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے مناہل کا بازو دبوچا۔ ہوس پرست لگتا ہوں میں تمہیں، وہ چیخا تھا۔ مناہل کو احساس ہوا کچھ زیادہ ہی بولتے، اس لیے اب وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ فائن، ہوس پرست ہونا میں؟ اس کا ایک بازو چٹکے سے چھوڑے وہ لاؤنج میں باہر نکل گیا۔ پیچھے مناہل بہت مشکل سے گرتے گرتے بچی۔ حتیٰ کے احساس سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بہت تیز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ مناہل اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ بچپن میں اس کے ساتھ کتنا تلخ ہوتا تھا۔ وہ ایسا سوچ سکتی ہے، وہ غلط تو نہیں تھی۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اسے لڑتا جگڑتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، مگر اس کا دھیان ڈرائیونگ کی طرف نہیں، مناہل کی طرف تھا۔ جب سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھ نہ سکا،
اور اس کی گاڑی سیدھی ٹرک میں جا ٹکرائی۔ وہ آج یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی۔ اس کا دل عجیب بوجھل سا ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا اسے ساحر سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شام ہو گئی تھی۔ وہ صبح کا گھر سے نکلا ہوا تھا، ابھی تک واپس گھر نہیں پہنچا۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی بند رہی۔ پھر بھوک لگی تو شام کے وقت نیچے اتری۔ جب اس نے نازیہ بیگم کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا، کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساحر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ اور مناہل جو کچن میں جا رہی تھی اس کے قدموں کو وہیں بریک لگی۔ دل دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ جلدی سے اسے لے کر گھر آئیں، میں ابھی بناتی ہوں۔ یقیناً وہ ہاشم صاحب سے بات کر رہی تھی۔ مناہل کو لگا کہ کسی نے اس کا سانس بند کر دیا ہے۔ ساحر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ساحر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ الفاظ کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونجتے محسوس ہوئے۔ آنکھوں کے سامنے اس شخص کا چہرہ گھما، اور جس سے نفرت کی دعوے دار تھی، ایک ہی پل میں ساری نفرت ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ بس یہ یاد تھا کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ ساحر بہت اچھا ہے اور دیکھنا تم سے بہت محبت کرے گا۔ تمہیں اپنے دادی کے فیصلے پر ہمیشہ مان محسوس ہوگا۔ کہیں دور سے دادی کی آواز کانوں میں گونجی۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس کے قدموں سے جان نکلی تھی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل گری۔ نازیہ بیگم نے اسے دیکھا تو فوراً اس کے پاس پہنچی۔ مناہل کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ اماں، ساحر۔ اس کے لبوں نے صرف 2 لفظ ادا کیے، کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے۔ نازیہ بیگم تو بیٹی کی ایسی حالت دیکھتے پریشان ہو گئی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنا دل اس شخص کو دے بیٹھی ہے۔ ہاں، وہ دل تو اس شخص کو تبھی دے بیٹھی تھی جب وہ اس کی خاطر فرزاد سے لڑ رہا تھا۔ نہیں اماں، ساحر کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، بے شک میں لاکھ پوری سہی، مگر میں چاہ کر بھی ساحر سے نفرت نہیں کر سکتی۔ مجھے اس شخص سے محبت کب ہوئی میں نہیں جانتی، بس ہو گئی ہے اماں، کچھ کریں۔ اماں، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ ماں کے سینے سے لگی۔ اس وقت کملی رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، یہ لو پانی۔ نازیہ بیگم نے پانی کا گلاس پکڑے اس کے لبوں سے لگایا، وہ مشکل 2 گھونٹ بھر سکی۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب لاؤنج کے دروازے کھلے اور شبیر صاحب کے ساتھ ساحر اندر داخل ہوا۔ اس کے بازو پر چوٹ آئی تھی اور سر پر بھی بینڈیج ہوئی تھی۔ مناہل کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ زندہ صحیح سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مناہل کا دل جو دھڑکنے سے انکاری ہوا تھا اب جا کر دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ آپ اسے لے کر کمرے میں جائیں، میں اس کے لیے سوپ لے کر آتی ہوں۔ نازیہ بیگم نے اتنا کہا اور جلدی سے کچن میں چلی گئی اور اسے دیکھے بنا اوپر چلا گیا۔ مناہل کے وجود میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو اماں سوپ باؤل میں نکال رہی تھی۔ اماں، میں سوپ لے جاؤں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ نازیہ بیگم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کیوں نہیں بیٹا، تمہارا شوہر ہے، جاؤ لے کر جاؤ، اور اپنے رویے کی معافی مانگنا اور سب کچھ ٹھیک کرو۔ اگر وہ تمہارے لیے فکر مند نہ ہوتا تو کبھی بھی تمہاری حفاظت نہ کرتا۔ اس نے دادی سے تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، وہ بہت اچھا ہے۔ تم ایک بات اس نفرت کو سائڈ پر رکھ کر تو دیکھو۔ اماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے سوپ کا باؤل پکڑا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اماں، اب نفرت نہیں رہی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی اور پیچھے نازیہ بیگم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ساحر نے ایک ہاتھ میں گلاس پکڑ رکھا تھا۔ بیڈ پر بیٹھا وہ پانی جگ سے نکالنے کی کوشش میں تھا۔ یقیناً وہ پانی پینا چاہتا تھا، مگر ایک ہاتھ پر چوٹ کی وجہ سے وہ جگ اور گلاس سے ایک ساتھ پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ مناہل یہ دیکھتے ہوئے جلدی سے اس تک پہنچی۔ میں نکال دیتی ہوں۔ جلدی سے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور جگ سے پانی ڈال کر اس نے گلاس ساحر کی جانب بڑھایا۔ ساحر نے گلاس پکڑ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھ جیسے حوث پرست شخص کے کمرے میں آنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا، مگر مناہل کو تکلیف ہوئی۔ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں آپ کے لیے سوپ لے کر آئی تھی۔ اس نے ساحر کی بات اگنور کر دی۔ لے آئی، آپ جاؤ یہاں سے۔ ساحر کا لہجہ اب بھی ویسے ہی دو ٹوک تھا۔ مناہل کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، اب کہہ دو کہ میں حوث پرست انسان سے زیادہ کچھ اور ہوں۔ قاتل بنا دیا، حوث پرست بنا دیا، اب کچھ اور بنانا باقی رہ گیا ہے تو بنا دو۔ ساحر کی بات سنتے اس کی روح بلبلا اٹھی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور ساحر جو اس سے ایسے بات کر رہا تھا ایک پل میں سیدھا ہوا۔
और बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मनाहिल, क्या हुआ? सारा गुस्सा, सारी नाराजगी पल में हवा हुई। वो फौरन उसके लिए फिक्रमंद हुआ। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलता कुछ, बस करो, रोना बंद करो। जब वो मुसलसल रोती रही तो साहिर ने बहुत मुश्किल से उसका रोना काबू करवाया। आई एम सॉरी, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, बस गुस्से में थी, वरना आपसे नफरत नहीं करती। आई स्वेयर मैं आपसे नफरत नहीं करती, मैं तो आपसे। अल्फाज लबों तक रह गए। साहिर के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। क्या मुझसे? हाँ, करती हूँ मोहब्बत, आपसे बहुत मोहब्बत है। वो बेसाख्ता आगे बढ़ी और साहिर के सीने से जा लगी, और साहिर बेहद हैरान था। दादाजी ने कहा था आप बिल्कुल उन जैसे हैं। आई एम सॉरी, साहिर मुस्कुरा दिया था। अच्छा, अगर मैं अच्छा हूँ तो फिर अब मैं रुखसती मांग लूँ? तुम्हें कोई मसला तो नहीं? साहिर ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर पूछा। उसने भीगी आंखों के साथ नफी में सर हिलाया। वो खुलकर मुस्कुराया था। तुम्हें एक बात बताऊं? साहिर के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। तो मनाहिल ने घबराते हुए इस बात ने सर हिलाया। उस रात जब तुम हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी, दादी के पास कमरे में बैठे पहली नजर में ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। और मनाहिल बेहद हैरानगी और फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। मैं नहीं जानता था मेरा निकाह किससे हो रहा है, लेकिन अब तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अपने चेहरे झुकाए पूरे हक से मनाहिल के माथे पर लब रखे। एक वादा करें मुझसे कि आप कभी भी वापस पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप वादा करेंगे तो फिर मैं रुखसती के लिए मान जाऊंगी। उसने अपना हाथ साहिर के सामने फैलाया। अब कौन कमबख्त किसी दूसरे मुल्क जाना चाहेगा? मेरा सब कुछ तो पाकिस्तान में है। उसने मुस्कुराते हुए मनाहिल के हाथ पर हाथ रख दिया। वो थोड़ा सा पीछे होकर बैठी। मैं आपको सूप पिला देती हूँ। दोबारा सूप की ट्रे पकड़ी। साहिर ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। अब उसके पास बैठी वो इसे सूप पिला रही थी। और अरसे बाद हमदान हाउस में ये इनकलाब देखने को मिला था कि वो दोनों एक छत तले एक कमरे में एक साथ एक बेड पर अमन से बैठे थे, जो कि सारे हमदान हाउस के लिए किसी एजाज से कम नहीं था, क्योंकि अब यहाँ अमन के साथ खुशियाँ आने वाली थी। वो जानता था वो अब सिर्फ उसकी थी।